वराक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद ज़म्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तक़रीब इसाले सवाब के हवाले से मुनक़िद की गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह मरहुमा की कब्र पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उन्हें कब्र में करवट करवट अल्लाह जन्नत की बहारें नसीब फरमा दे। हम सब को अल्लाह मरने वालों से इबरत की तौफीक नसीब फरमाए। इख्तिसार के साथ में चंद बातें अपने मुकर्रर वक्त में आपसे करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। इस कबील के जितने भी इज्तिमात मुनअक्किद होते हैं, नाम उनको आप कुल का दे दें, 10वें का दे दें, चेलम का दे दें या सालाना ख़त्म का दे दें, लेकिन इन महाफ़िल के बुनियादी तौर पर 3 मक़ासद होते हैं जिनके लिए हम इन महफ़िलों को मुनअक्किद करते हैं। पहला मकसद है मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत। हमारा आज यहाँ आने का बुनियादी मकसद यही है कि हम मरहुमा के लिए अल्लाह के हुज़ूर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करें। मेरे और आपके आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मय्यतु फ़िल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़ब्बिस। फरमाया जिसको कब्र में उतार के आते हो उसका हाल कब्र में डूबने वाले शख्स की तरह होता है। जैसे पानी में डूब रहा हो और गोते खा रहा हो और वो हाथ पांव मारता है कि डूबने से बच जाऊं, कोई सहारा मिल जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको कब्र में दफन करके आते हो उसका हाल भी डूबने वाले शख्स की तरह ही होता है। लेकिन पानी में डूबने वाला तो हाथ पांव मारता है, कब्र में जो मैयत होती है वो क्या करती है? तो अल्लाह के रसूल फरमाया यंतज़िरु दावा। फरमाया वो कब्र में दुआओं का इंतज़ार करती है, कोई मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। जनाजे के बाद आके जब हम बैठते हैं और दाएं बाएं से लोग आके दुआ मांगते हैं, मकसद वहाँ पूड़ी पे बैठने का भी यही होता है कि ज़्यादा पढ़ा जाए और ज़्यादा बख्शा जाए। लेकिन हमारे यहाँ पूड़ी के ऊपर अखबारें, हुक्का, सिगरेट, हम ये चीज़ें जमा करके रख देते हैं और वहाँ सारा दिन ग़ीबत, चुगली, सियासत की बातें, सारा दिन पूड़ी पे यही चलती हैं। जबकि बैठने का मकसद ये था कि ज़्यादा पढ़ा जाए, ज़्यादा बख्शा जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि पूड़ी पे अखबार, हुक्का, सिगरेट की जगह सिपारे रख दिए जाएं, शमारे रख दिए जाएं। आने वाला 10 मिनट पढ़ सकता है, 20 मिनट पढ़ सकता है, आधा घंटा पढ़ सकता है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए आया है वो मकसद हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के मरने वाले की रूह को इसाले सवाब किया जाए। तो दुआओं का सिलसिला जारी रखने के लिए इस कबील के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं ताकि जाने वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगी जाएं। सवाल ये है कि अगर दुआ ही करना मकसूद है तो जहाँ फजर पड़ी वहाँ से दुआ कर देते। ज़ोहर के लम्हे करीब आने वाले हैं, जहाँ जहाँ ज़ोहर पढ़ते वहाँ से दुआ कर देते, दुआ फिर भी पहुँच जाती। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर वक्त निकाल के यहाँ आने का मकसद, ये वर्किंग डे है, कोई फैक्ट्री छोड़ के आया होगा, कोई दुकान छोड़ के आया होगा, कोई अहम काम छोड़ के आया है,
تو پھر یہاں آنے کا اگر دعا ہی کرنا تھا تو جہاں سے کرتے دعا پھر بھی پہنچ جاتی، تو پھر یہاں کیوں آئے؟ یہ دوسرا اہم مقصد ہوتا ہے کہ جن کے رشتے جدا ہو گئے، قدرت نے، اللہ نے رشتوں میں ایک محبت رکھی ہے، اور جب بھی کوئی رشتہ جدا ہوتا ہے تو اس کی جدائی کا صدمہ انسان کو توڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بیٹا انتقال کرتا ہے، اور میرے نبی تدفین کرتے وقت قبر کی پانتیوں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے، تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب فرمایا کہ بیٹے کی جدائی میں میرا دل تڑپ رہا ہے، میری آنکھیں برس رہی ہیں، لیکن فرمایا محمد کی زبان وہی کہے گی جس سے حق راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آنکھوں سے برسنا، دل کا غمزدہ ہونا، یہ فطری طور پہ غم ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے، اس پہ پابندی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ ہاں دو غم فرمایا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں گریبان پھاڑے جائیں، چہرے پہ تمانچے مارے جائیں، بال نوچے جائیں، جہالت کے سے کلمات ادا کیے جائیں جو اندر شرع ناپسند ہے، فرمایا وہ راستہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی کی جدائی میں آنکھیں برس رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، تو یہ رحمان کی طرف سے، اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو جدائی جس کی بھی ہو وہ انسان کو توڑتی ہے، والدین کو اولاد سے، اولاد سے والدین کو، بہن کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بہنوں سے۔ قدرت نے ان رشتوں میں ایک محبت رکھی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، سب سے جو بڑا رشتہ ہے اس دنیا میں وہ ماں اور باپ کا ہے۔ دنیا کا بدل تو مل جاتا ہے، نعم البدل بھی مل جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ کا نعم البدل دور کی بات ہے، اللہ نے بدل بھی نہیں بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت تحت اقدام الابوین، فرمایا لوگوں اللہ نے جنت کو والدین کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ جس محبت سے ماں اور باپ پرورش کرتے ہیں دنیا کا کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ جو اللہ نے محبت ماں اور باپ کو اولاد کے ساتھ دی ہوتی ہے، اس کی مثال دنیا کا کوئی رشتہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ گھنا سایہ ہوتا ہے، اور جب اٹھ جاتا ہے تو لگتا ہے جیسے کسی نے کڑکتی دوپہر کو سر سے سائبان اٹھا لیا۔ یہ نہ بھی بولیں، نہ بھی چل سکیں، نہ بھی کچھ کر سکیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کا وجود گھر میں رحمتوں کا سبب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ ہم اصل چلے گئے ہیں جدت پسندی کی طرف، اور ان دو رشتوں کی قدر بھی آج معاشرے میں، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ جن گھروں میں دین زندہ ہے ان گھروں میں والدین کی قدر و عظمت آج بھی موجود ہے۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، بچپن سے اولاد کا رشتہ تعلق اللہ کے رسول سے جوڑا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ آج بھی جانتے ہیں کہ ماں اور باپ کتنا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے بچوں کو صرف دنیا اور کاروبار اور دولت کمانے کے گر سکھائے، اور نہ ان کو نماز سکھائی، نہ ان کو دین کا راستہ دیا، وہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو شاید بوجھ سمجھتے ہوں، لیکن جن کا تعلق میرے رسول سے جڑا ہوا ہے ان گھروں میں آج بھی والدین کی قدر ہوتی ہے۔ جتنا مرضی اہم فیصلہ ہو، بچے رشتہ دار بیٹھ کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن ہوگا اس وقت جب ابا جی کہیں گے، تو آپ کی بات ہمیں منظور ہے، لیکن بات اس وقت فائنل ہوگی جب بوڑھی ماں کہے گی۔ ان گھروں میں آج بھی ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں جا کے ہماری اولاد ہمارا احترام کرے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آج اپنے بچوں کو دین رسول سکھاؤ، آج اپنے بچوں کا تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے دیکھیں، معاشرہ آج ترقی یافتہ ہے، مغربی دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور ہم ہر چیز میں مغرب کو ہی سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہاں اس دور میں بھی
بوڑھے ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہوں نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں، جہاں جا کے بوڑھے باپ کو جمع کروا دیا، بوڑھی ماں کو جمع کروا دیا، جب وہ کام کی نہیں رہی تو بوجھ بن گئی، اور وہ آخری زندگی کے لمحے ان گھروں میں گزارتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا یار چلو ان کے لیے بھی کوئی دن رکھ لو، تو سال میں ایک دن ماں کا، ایک دن باپ کا، اور وہ اس دن سارے مغربی لوگ اپنے بوڑھی ماں بوڑھے باپ کو ملنے جاتے ہیں کہ آج باپ کا دن ہے، آج ماں کا دن ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ ہمارا معاشرہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، ہمارے جوان بھی اس دن سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ آج باپ کا دن ہے، آج ماں کا دن ہے۔ تو بھائی ہم مغرب سے پوچھیں گے کہ ماں کا دن کب ہے؟ ہم مغرب سے پوچھیں گے کہ باپ کا دن کب ہے؟ ہم پوچھیں گے تو گنبد خضرا کے مکین سے پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے تو سرور کائنات سے پوچھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں صبح اٹھو، محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ان میں ایک دن سال میں رکھا گیا اور ہمیں تعلیم دی گئی ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے کیا کرو، ہر صبح کا آغاز والدین کو دیکھ کے کیا کرو، دعائیں لے کے کیا کرو۔ تو سال میں ایک دن ماں کا نہیں ہے، ہمارا دین کہتا ہے ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے کرو۔ جو جوان کہتے ہیں کہ سارا دن دھکے کھاتے ہیں مزدوری نہیں ملتی، سارا دن ٹھوکریں کھاتے ہیں کمائی نہیں ہوتی، میں ان کو کہتا ہوں صبح ماں کو مل کے جایا کرو، دیکھو اللہ دروازے کیسے کھولتا ہے۔ صبح باپ کو مل کے جایا کرو، دعا لے کے جایا کرو، دیکھو اللہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ ہمارے تو گھر میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں سارے راستے سکھائے گئے ہیں، اگر ہم خود عمل نہ کریں تو وہ الگ بات ہے۔ تو ہمارا دین ماں اور باپ کی عظمت سکھاتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ بیٹا جو باپ کی قدر نہیں کرتا، بدقسمت ہے وہ بیٹا جو ماں کی عزت نہیں کرتا۔ اور باپ بولنے لگے تو بیٹا کہتا ابا جی آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ نہ بولا کریں، آپ کو کئی بار منع کیا ہے کہ آپ نہ بولا کریں۔ وہ بچہ 4 جماعتیں پڑھ گیا، نوکری اچھی مل گئی، کمپنی نے گاڑی دے دی، رہائش دے دی، مکان اچھا بنا لیا، تو اس کا نشہ ہی نہیں اترتا، اور وہ باپ کو کہتا ہے ابا جی آپ نہ بولا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بوڑھا بابا اس کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اور یہ بتائیں کہ اس بابے کو نہیں پتا کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا، لیکن یہ بتا کہ جس صف میں تو کھڑا ہے یہاں تجھے کس نے کھڑا کیا؟ جو تو پڑھ کے آیا ہے آج چھوڑ دے کہ گاڑی تیرے نیچے لمبی ہے، کوٹھی تیرے پاس بڑی ہے، معاشرے میں تیری عزت ہے، فیکٹری میں تو اچھی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے، میں کہتا ہوں ساری چیزیں ایک لمحے کے لیے رکھ دے اور واپس پلٹ کے اس مقام پہ چلا جا جب پہلے دن تو کتابیں پکڑ کے اسکول گیا تھا۔ یہ بتا تیری فیسیں کس نے ادا کی تھی؟ یہی بابا تھا جو محنت کر کے پڑھاتا تھا تجھے، سارا دن بوریاں اٹھاتا تھا، سارا دن سیمنٹ کی ٹوکریاں اٹھاتا تھا اور پیسہ جوڑ کے رکھتا کہ چلو میں نہیں پڑھ سکا تو میرا بچہ تو پڑھ جائے، کل اس کو اچھی نوکری مل جائے۔ بتا دنیا کی صف میں تجھے کھڑا کس نے کیا؟ آج بیوی بات کرے تو بیٹا ماں کو کہتا ہے اماں میرے گھر کا ماحول خراب نہ کر، 2 وقت کی روٹی چاہیے تجھے مل جائے گی، گھر میں بولا نہ کر، کیونکہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے اس ماں نے تجھے کتنی محنت کر کے پالا تھا، کتنے گھروں کے برتن دھوئے، کتنے گھروں میں جھاڑو دیے، کتنی فیکٹریوں میں جھاڑو دیے، اور اس امید پہ کہ میرے بچے ہیں۔ اور بیٹا بڑا ہو کے ماں کو کہے کہ اماں گھر کا ماحول تیری وجہ سے خراب ہوتا ہے، تو نہ بولا کر۔ ہم نے وہ بدقسمت بیٹے بھی دیکھے جو کہتے ہیں میرا گھر تو میری ماں نہیں آباد ہونے دیتی۔ نادان، اس ماں نے کتنے مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائی تھی تیری خاطر، اس نے کتنی منتیں مانی تھی، کتنے نظر و نیاز کی تھی، اور کتنی دعائیں مانگی تھی تیری خاطر، اور آج ایک عورت کی محبت نے تجھے گمراہ کر دیا، اور تم ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں آپ نہ بولا کر، آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی جتنی مرضی محبت دے دے، یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ ماں کی محبت کا بدل دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جوان تھا، اس نے کھانا کھا کے ہاتھ دھوئے نا، تو صاف کرنے کے لیے نکلا تو ایک دوپٹہ لٹک رہا تھا،
تو اس نے جلدی جلدی جا کے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے تو بیوی چلا کے کہنے لگی میرا صاف دوپٹہ تھا تو نے گندا کر دیا، کسی اور چیز سے کر لیتا۔ اور جب دوبارہ وقت آیا کھانا کھا کے اس نے ہاتھ دھو کے صاف کرنے لگا تو ماں بول کے کہتی ہے پتر یہ دوپٹہ خراب ہے، میں اندر سے نیا لا کے دیتی ہوں۔ جو محبت دل سے ماں کرتی ہے وہ دنیا کی کوئی اس کا بدل کوئی رشتہ نہیں دے سکتا۔ ماؤں کے سینے میں اللہ نے جو پیار رکھا ہے، کتنی مائیں ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں تو گلوں کے زیور بھی بیچ دیتی ہیں۔ بچوں کو کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مائیں زیور بیچتی ہیں، مکان بیچتی ہیں۔ کہو نا بیوی کو ذرا آپ کی خاطر بیچے زیور، کون سی بیگم ہے جو دیتی ہے؟ جو ماں کی محبت ہے اس کا بدل اللہ نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا۔ آج پیر صاحب کو نذرانہ دیتے رہو، مولوی صاحب کو دیتے رہو، نعت خانوں کو دیتے رہو، جب تک دے سکتے ہو تمہارا تعلق اچھا ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ مت سوچے کہ میرا بڑا گہرا دوستان، پیر بھی غریب مریدوں کی طرف نہیں دیکھتا، مولوی بھی غریب لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، نعت خان بھی نہیں دیکھتا، نقیب بھی نہیں دیکھتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی اگر خالص محبت ہے دل سے تو وہ صرف ماں کی ہے۔ وہ نہیں دیکھتی میرا بیٹا امیر ہے یا غریب ہے، وہ نہیں دیکھتی یہ مجھے کچھ دے رہا یا نہیں دے رہا، لیکن ماں کی محبت کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا ہے جو دنیا کے کسی رشتے کے اندر نہیں مل رہا۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ جانے کے بعد تو رشتے نبھائے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ماں باپ کو زندگی میں راضی رکھیں، ان کو زندگی میں خوش کریں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں اگر ان کی رضا کا خیال رکھا جائے۔ تو جب یہ رشتے جدا ہوتے ہیں تو ان کا صدمہ انسان کو سہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم ان اجتماعات میں آتے ہیں کہ جن کے رشتے جدا ہو گئے ان کو تلقین صبر کی جائے، ان کے غم میں شامل ہوا جائے۔ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ درد اس وقت درد دیتا ہے جب کوئی درد بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ غم کی گھڑی میں کوئی آ کے سرانے کھڑا ہو جائے تو بندہ اپنے دکھ بھول جاتا ہے، اپنے غم بھول جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا مقصد آخری یہ ہے کہ ہم ان محافل میں آ کے اپنے لیے سامان عبرت جمع کریں۔ جانے والے دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ کبھی تصور کیا ہو کہ اٹھتے ہوئے جنازے پیغام دیتے ہیں کہ آج میں جا رہا ہوں اور کل کو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ جن کے لیے صفیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں میرے لیے صفیں بنانے والے مت بھولنا کہ ایک دن اسی چارپائی پہ لوگ تمہیں بھی لے کے جائیں گے، اسی جنازگاہ میں لوگ تمہارے لیے بھی صفیں بنائیں گے۔ موت تو اٹل حقیقت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا زندگی اور موت اس لیے پیدا کی کہ ہم پرکھ کریں کہ تم میں سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ جتنی محنت ہم دنیا کو اچھا کرنے کے 70 سال 80 سال 100 سال ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہم دن رات دوڑ رہے ہیں کہ بس یار حالات اچھے ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آخرت کا بھی ایک گھر ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اس کو بھی اچھا کرنا ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اس کو بھی۔ وہ ایک شخص تھا وہ کہتا ہے کہ ہمیں کراچی بھیجا گیا کہ آپ ذرا سروے کریں کہ اچھے گھر کتنے ہیں کراچی میں۔ یہ 18 19 سال 17 سال قبل کی کہانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیفنس ایریا میں 7-8 گھر ایسے دیکھے جو کروڑوں میں تھے۔ تو جو سب سے اچھا گھر تھا ہم شام اس سیٹ صاحب کو ملنے چلے گئے، اس کا گھر دیکھا، بیٹھے، اس کو کہا جناب آپ نے بڑا پیسہ لگایا ہے۔ تو واقعہ گھر دیکھ کے ہم حیران ہو گئے کہ اس زمانے میں کروڑوں میں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ جناب آپ یہاں اتنا پیسہ لگایا تو کتنی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں؟ تو سیٹ صاحب کہنے لگے کہ میں بمشکل 4-5 گھنٹے آ کے بس رات کو آرام کرتا ہوں۔ ہم حیران ہو گئے کہ اتنا پیسہ لگایا اور 24 گھنٹوں میں سے صرف 5-7 گھنٹے۔ ہم نے کہا جناب آپ زیادہ وقت آپ کو یہاں گزارنا چاہیے، اتنا اچھا گھر بنایا، اتنے پیسے خرچ کیے۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے اگر یہاں زیادہ وقت گزاروں تو پھر یہ گھر چلتا نہیں ہے، اس کے خرچ پورے کرنے کے لیے مجھے 18 گھنٹے 17 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس گھر کے خرچ پورے ہوتے ہیں۔
جس گھر میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے آرام کرنا ہو اس کے لیے 18 گھنٹے 17 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے 5 گھنٹے آرام سے نصیب ہوتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے قبر میں کتنی دیر سونا ہے؟ تو کیا وہاں ہمیں وقت نہیں دینا چاہیے؟ اس آخرت کے گھر کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ یار جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اچھا گھر بن جائے تسلی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے بس پرسکون گھر بن گیا اپنا۔ کبھی سوچا اس کے لیے کتنی محنت کی، کتنے سال سیونگ کرتا رہا، کتنے سال کمائی کرتا رہا، کتنے سال کمیٹیاں ڈالتا رہا، اور پھر جا کے کہیں یہ 4 مرلے کا گھر بنا؟ تو کیا آخرت کے گھر کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ وہ یوں ہی بن جائے گا؟ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، شام کو پلٹ کے آئے، آدھا گھنٹہ ٹی وی کو دیا، بیوی بچوں کو دیا، سو گئے، صبح اٹھ کے پھر چلے گئے۔ اور بھائی یہ زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کہے کا سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا؟ مسجود ملائک کیوں بنایا گیا تھا؟ اگر گھر اچھا بنانا کامیاب زندگی ہے تو پرندے گھونسلے بنا لیتے، اگر اچھا کھا لینا اور یہ زندگی ہے تو یہ تو جانور بھی کھا لیتے۔ کیڑیوں کو کبھی دیکھیں، ان کی بل کھرید کے دیکھیں، موسم کی خرابی کے لیے کیڑیاں ذخیرہ کرتی ہیں اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتی۔ اگر یہی کام انسان کرے کہ جمع کر لے، کما لے، کھا لے، اچھا آج اس ہوٹل پہ گئے تو کل اس ہوٹل پہ چلے گئے، آج یہ بنایا تو کل کیا بنے گا؟ تو کیا ہم صرف جانوروں کی طرح دنیا میں کھانے کے لیے آئے تھے؟ کھانا ہمارے لیے تھا، ہم کھانے کے لیے نہیں تھے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم دنیا میں آئی اچھی زندگی گزارنے کے لیے، کہ گھر اچھا بن جائے، سہولتیں ہوں، نیچے گاڑیاں ہوں، خدام ہوں۔ اور بھائی یہاں نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل آخرت ہے، ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اٹھتے ہوئے جنازے میں پیغام دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، کل کو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ اس سے قبل کہ وہ لمحے آ جائیں اور ہمارے پاس حجت نہ رہے۔ یہ مت سوچا کریں کہ ابھی تو صحت مند ہوں، ابھی تو بالکل جوان ہوں، ابھی تو چڑھتی جوانی ہے، بڑی عمر پڑی ہے۔ کیا ہم نے جوانوں کے جنازے کبھی نہیں دیکھے؟ کیا کسی جوان کو کبھی موت نہیں آئی؟ ہم نے تو ان کو بھی دیکھا ہے جو شادی کی تیاریوں میں ہوتے ہیں۔ دن پڑ گئے، دوستوں کو لیا، جناب بتائیں بارات پہ کیا پہنوں گا، ولیمے پہ کون سا کلر اچھا لگے گا۔ ہم نے وہ سلے ہوئے کپڑے بہنوں کو بھائیوں کے جنازوں پہ ڈالتے دیکھا ہے۔ جن گھروں میں شہنائیاں بج رہی تھیں ہم نے وہاں سے اٹھتے جنازے دیکھے، ہم نے بارات کی گاڑیوں کے حادثے ہوتے دیکھے۔ تو پھر ہم اس امید پہ کیوں جی رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو تیاری کر لیں گے؟ یاد رکھو، جن کو اللہ جوانی میں توفیق نہیں دیتا بس اوقات بڑھاپے میں بھی نہیں دیتا۔ یہاں کتنے ایسے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جو نماز کے قریب نہیں جاتے۔ چلو بچپن میں جوانی کی امید ہے، جوانی میں بڑھاپے کی امید ہے، جب داڑھی کے بال سفید ہو جائیں پھر کس چیز کی امید ہوتی ہے؟ لیکن آپ کو سینکڑوں بوڑھے ملیں گے جن کو جوانی میں داڑھی کی توفیق نہیں ملی، بڑھاپے میں بھی نہیں ملی۔ حمام تک جانے کی توفیق نہیں ہے، لیکن نائی کو گھر بلا کے کہیں گے کہ میری شیپ بڑھ گئی ہے، ذرا صاف کر دے۔ اور بھائی اب تو تمہاری کمر میں خم آ گیا، نگاہ ختم ہو گئی، سب کچھ دیکھ لیا، اب بھی قبر کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں اتریں گے تو حضور آئیں گے، تو کم از کم چہرہ تو اس قابل کر لیں کہ حضور کو دکھا سکے۔ نہیں توفیق ملتی، ملے تو بچپن سے مل جاتی ہے، نہ ملے تو بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ سے توفیق مانگا کرے۔ کب سے ختم شروع ہوا ہے؟ 10:30 11 سے شروع ہوا، 12 بجنے والے ہیں۔ میرا ویسے ٹائم مکمل ہو گیا، 12 کا تھا، 12 بج گئے، 2-3 منٹ رہ گئے۔ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہم ختموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں۔ 10 بجے شروع ہوتا ہے، 12 بجے تک بھی چلتا رہے تو ایک تو ہمارے ہاں ٹائمنگ بالکل نہیں ہوتی، جو بھی مائک پکڑ لے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا ہی حق ہے اور میں ہی اس کو جو مرضی کرتا رہوں۔ ہمیں ایک ٹائم رکھنا چاہیے، وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک تو 3-3 گھنٹے ہماری محفلیں دیکھیں نا، عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے اور جا کے رات 2 بجے 3 بجے ختم ہوتی ہے اور ساری قوم جاگ رہی ہوتی ہے۔ 4 گھنٹے محفل میں جاگ لیتے ہیں، نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے۔ اب اس قوم کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جو 4 گھنٹے محفل میں تو بیٹھ جاتی ہے، سبحان اللہ بھی کہے گی، نعرے بھی لگائیں گے، ہاتھ بھی کھڑے کریں گے، اور ان کو پڑھنے والا نعت خان نقیب خطیب کہتا ہے جنت میں جانا ہے تو زور سے سبحان اللہ کہو۔ وہ یوں کہتے ہیں جیسے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بس کہیں گے اور داخل ہو جائیں گے۔
انہیں کہا جاتا ہے مدینے میں جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں ذرا، جھنڈے بنا لیں مدینے جانا ہے۔ اتنی نادان قوم ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کھڑا کرنے سے کبھی مدینہ ملتا ہے؟ زور سے سبحان اللہ کرنے سے جنت ملتی تو بلال تپتی ریتوں پہ یوں ہی لیٹتا رہا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ کہتا گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اور ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں تو عاشق رسول ہوں، میں نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیا تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ ایسے نہیں ہوتا، جنت کا ٹکٹ ایسے نہیں ہوتا۔ جنت میرے حضور فرماتے ہیں الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے، مشکلیں سہ کے اسلام کے لیے پھر جنت ملتی ہے۔ سر پہ آرا رکھ کے جسم کو چیرا گیا، آواز آئی اف بھی نہ کرنا ورنہ جنت والوں سے نام نکال دوں گا۔ اور ہم کہاں کھڑے؟ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے جناب نماز ہو چکی ہے، محفل شروع ہو رہی ہے، مسجد میں آ جائیں۔ شرم نہیں آتی؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ جس کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، محفل فرض ہے بھائی، اب نماز پڑھ کے چلے جاتے، نہ بیٹھتے محفل میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ 4 گھنٹے محفل میں بیٹھنا گوارا کرتے ہیں، 15 منٹ نماز کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ یہ محفل لمبی ہو جائے نا، 1:15 بجے دعا ہونا، 1:15 بجے، اور 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو آدھی صف بھی نمازیوں کی نہیں ہوتی، سارے جا کے تمبو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد میں نماز کے لیے آدھی صف بھی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے دن؟ میرے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال ہی قیامت کے دن بندے سے نماز کا ہوگا۔ ہمیں احساس ہی کوئی نہیں، ہم اندر اترے ہی نہیں، ہم رسمی سے انداز اپنا لیے، کلیہ قانون اپنا لیے، اور ہم اس آس پہ جی رہے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ بخشنے والا، وہ مہربان ہے، وہ دیکھ لیں گے، وہ کریم ہے۔ وہ کریم تو ہے لیکن عدل بھی تو اس کی صفت ہے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی ظلم کرتا رہا اور ایک عدل کرتا رہا، اور اللہ قیامت کے دن دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا؟ کیسے ہوگا؟ ایک سحری کے وقت اٹھ کے سجدے کرتا رہا اور دوسرا ساری زندگی مسجد ہی نہیں آیا نماز کے لیے، کیا اللہ قیامت کے دن دونوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو بتاؤ عدل کون کرے گا؟ ایسے نہیں ہوتا، اندر اترنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم محافل میں وقت پہ آتے ہیں، جنازوں میں وقت پہ جاتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں اتنی ہی پابندی 5 گانا نماز کی بھی دے دے، اور ہم اپنی قبر کی فکر کریں، اپنی حشر کی فکر کریں۔ میں انہی کلمات پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحومہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔